20 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बहस का आगाज होता है जिसका उन्वान था डज गॉड एग्जिस्ट, क्या खुदा का वजूद है। इस मुबाहिसे का इनकाद वाहियाइन फाउंडेशन और एकेडमिक डायलॉग फोरम ने किया। इस बहस के दो अहम शुरका थे। एक तरफ हिंदुस्तान के मशहूर नगमा निगार और शायर जावेद अख्तर थे, जो एक मुल्हिद मुफक्किर के तौर पर जाने जाते हैं। वो इंसानी अखलाकियात और मंतक पर जोर देते हैं। जावेद अख्तर के वालिद जान निसार अख्तर भी उर्दू के मारूफ तरक्की पसंद शायर के तौर पर जाने जाते थे, जो मसहब की बजाय सेकुलर और तरक्की पसंद फिक्र के हामिल थे। और यही फिक्री माहौल जावेद अख्तर की शख्सियत और नजरियात पर भी असरअंदाज हुआ। जो खुद को मुल्हिद, एथिस्ट, नॉन बिलीवर कहते हैं, और उन्होंने अपनी कई तहरीरों, मुबाहिसों और इंटरव्यूज में वाज़ेह तौर पर कहा कि वो खुदा के वजूद पर यकीन नहीं रखते। वो वही मोजज़ात और आसमानी मज़ाहिब को इंसानी जहन की पैदावार समझते हैं। उनके नज़दीक कायनात किसी खुदाई मंसूबे की बजाय कुदरती कवानीन के तहत वजूद में आई। उनका कहना था कि अगर खुदा वाकई मौजूद होता तो दुनिया में इतना जुल्म ना होता। जावेद अख्तर के घर का माहौल मजहब की बजाय फलसफा, अदब और सियासत पर मबनी था, और कहा जाता है कि जब जावेद अख्तर पैदा हुए तो उनके कान में अजान की बजाय कम्युनिस्ट का मंशूर पढ़ा गया था। बहस में दूसरी तरफ इस्लामी मुफक्किर मुफ्ती शुमाइल अहमद अब्दुल्ला नदवी थे, जो हिंदुस्तान के नौजवान इस्लामी स्कॉलर और मुकर्रर हैं। उनकी इस्लामियात में ग्रेजुएशन है और वो कुरान, हदीस और इस्लामी अकायद पर अबूर रखते हैं। इंटरनेट पर वो फलसफे और दीनी मसाइल पर बात करते नजर आते हैं, और रवायती मुफ्ती हजरात की बजाय उन्हें उनके मंतकी दलाइल की वजह से नौजवानों में शोहरत हासिल है। इन दोनों के दरमियान पूरी बहस की निगरानी सौरभ द्विवेदी साहब कर रहे थे, जो एक मशहूर सहाफती प्लेटफॉर्म लंदन टॉप के एडिटर हैं, जो एक डिजिटल चैनल है और जहां संजीदा मौजूआत पर बहस की जाती है। और इसी प्लेटफॉर्म पर इस बहस को नशर किया गया। सौरभ द्विवेदी साहब, जो खुद एक तजुर्बाकार एंकर भी हैं, उन्होंने इस हसास बहस को मतवाजन और मुहज्जब रखा। ये एक अवामी फोरम पर खुली बहस थी, जो तकरीबन 2 घंटे जारी रही। ये बहुत वायरल हुई, बिलखसूस हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसे सुना गया, क्योंकि ये एक इंतहाई हसास मौजू खुदा के वजूद पर खुली बहस थी। इस बहस के लिए कुछ रूल्स और कवानीन बनाए गए, जिनके बारे में मुफ्ती शुमाइल ने कहा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके मुतालिक कोई भी डिसीजन लेने के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, इसलिए शुरू में जान ले तो बेहतर है। मुफ्ती शुमाइल के मुताबिक साइंस दरअसल खुदा के वजूद को साबित करने और या उसके वजूद का इनकार करने का स्टैंडर्ड नहीं बन सकती। उनके मुताबिक खुदा सुपरनेचुरल और नॉन फिजिकल हकीकत है। उसे उन टूल्स के साथ चेक नहीं किया जा सकता जिसका काम फिजिकल रियलिटी को तलाश करना है। बहस में साइंसी एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और ना ही मजहबी हवाले दिए जाएंगे। इस बहस में कोई खुदा को देखने का मुतालबा नहीं करेगा, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। ये गलत टूल है, लिहाजा खुदा के वजूद पर एविडेंस का मुतालबा नहीं होगा, और सिर्फ लॉजिक और रीजन के जरिए खुदा के वजूद को साबित किया जाएगा या खुदा के वजूद का इनकार किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत हसास टॉपिक है और इसे लॉजिकली वाज़ेह होना चाहिए। ये बहस इस्लाम और इस्लाम के ना मानने वालों के दरमियान ना थी, बल्कि खुदा के वजूद के तसव्वुर और खुदा के वजूद का इनकार करने वालों के दरमियान थी। मजहब इस्लाम से इस बहस का कोई ताल्लुक ना था। इस बहस में क्या क्या दलाइल पेश किए गए, उनसे क्या अखज़ किया जा सकता है और इस बहस का एनालिसिस क्या है, ये सब आज की इस वीडियो में पेश किया जाएगा। इस बहस का एक फॉर्मेट बनाया गया। शुरू में दोनों शुरा यानी मुफ्ती शुमाइल और जावेद अख्तर ने अपने अपने मौक़िफ़ का तारुफ करवाया और अपने अपने दलाइल की तफसील मिसालों के साथ पेश की। फिर दोनों को मौका दिया गया कि अगर वो कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट देना चाहते हैं तो दें, और यह सिलसिला 7-7 मिनट के 2 राउंड्स तक चलता रहा। मुबाहिसे में शामिल दोनों पार्टीज ने एक दूसरे से सवाल पूछे, जिनके जवाबात दिए गए, और सबसे आखिर में सामीन ने भी सवाल पूछे, जिनके जवाबात दोनों ने दिए। इस पूरी बहस के दौरान मॉडरेटर सौरभ द्विवेदी ने कोशिश की कि वक्त की पाबंदी हो और कोई जाती हमला ना हो। अगरचे मौजू सिर्फ खुदा के वजूद पर था, जो एक अमूमी फलसफियाना सवाल था, लेकिन बहस के दौरान ये बात मजहब, सियासत, आलमी मसाइल, आज़ादी इजहार राय और गजा की जंग तक फैल गई। बहस के शुरू में सबसे पहले मुफ्ती शुमाइल ने नुक्ता नजर बयान किया। उनकी दलील थी मेटाफिजिकल हकीकत और कॉन्टीजेंसी की दलील। उनका कहना था कि खुदा एक ऐसी हस्ती है जो मादी दुनिया से मावरा है।
خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے سائنسی طریقوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ سائنسی طریقوں سے خدا کے وجود کا انکار یا اقرار نہیں کیا جا سکتا۔ سائنس صرف فزیکل چیزوں کو ماپ سکتی ہے۔ مثلاً میٹل ڈیٹیکٹر صرف دھات کو پکڑتا ہے، پلاسٹک کو نہیں۔ پلاسٹک کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ایک الگ ڈیٹیکٹر چاہیے۔ خدا ایک میٹا فزیکل وجود ہے، اسے سائنس کی لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ سائنس کے قوانین سے بالاتر ہے۔ شمائل صاحب نے کانٹیجنسی کی دلیل دی، یعنی یہ کائنات ایک کانٹیجنٹ ہے، یعنی یہ منحصر ہے، یہ انحصار کرتی ہے اور تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہ کائنات کے کاز اینڈ ایفیکٹ کی وجہ سے ہے۔ مثلاً یہ زمین بگ بینگ سے بنی اور ہر چیز کی ایک وجہ ہے، ایک کاز ہے، اور یہ چیز اس لیے ہے کہ اس کی ضرورت تھی، اور یوں کاز اور ایفیکٹ سے ایک چین بنتی ہے، اور اس کائنات کا یہ کمپلیکس نظام اتفاق سے ممکن نہیں۔ اس کے لیے ایک ہستی کی ضرورت ہے جو خود کسی پر منحصر نہ ہو، اور وہی خدا ہے، وہی ٹائم اینڈ سپیس کا خالق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانی تکلیف مصائب خدا کے وجود کو چیلنج نہیں کرتی، بلکہ یہ انسان کی فری ول، اس کی آزمائش اور اخلاقی انتخاب کا حصہ ہے۔ مثلاً دنیا میں اچھائی اور برائی دونوں موجود ہیں، یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ انسان کو خدا نے عقل دے کر اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اپنا راستہ خود چن سکے، اور وہ آخرت میں اپنے اس انتخاب کا جوابدہ بھی ہوگا۔ مفتی اسماعیل کی دلیل خالص منطقی اور فلسفیانہ تھی۔ ان کے مد مقابل جاوید اختر نے اپنی دلیل پیش کی کہ اگر خدا عادل اور قادر مطلق ہے تو دنیا میں بھوک، ظلم، بچوں کی موت اور جنگیں کیوں ہیں؟ انہوں نے غزہ میں مارے جانے والے بچوں کی مثالیں دی کہ ایک مہربان خدا ان سب کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر خدا کی مرضی سے پتہ نہیں ہل سکتا تو پھر دنیا میں اس قدر ظلم اور تکلیف کیوں ہے؟ ایسا خدا ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اخلاقیات انسان کے اپنے خود ساختہ ہیں، قدرت میں کوئی انصاف دکھائی نہیں دیتا، شیر بکری کو کھا لیتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، آندھی پورے گھر اور فصلوں کو اجاڑ دیتی ہے، قدرت میں کوئی انصاف نہیں، اور اخلاقیات انسان کی اپنی تخلیق کردہ ہے، قدرت کی نہیں۔ جاوید اختر نے کہا کہ مذہب میں شدت ہے، ایسے ہی جیسے شراب میں شدت ہے، جسے پینے والا اس کی مقدار بڑھاتا رہتا ہے، جبکہ دودھ میں ایسا نہیں ہوتا۔ جب کوئی مذہب کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے خیالات میں شدت آتی جاتی ہے۔ پھر انہوں نے دنیا کے ان خطوں کی بات کی جہاں مذہبی رجحان زیادہ ہے، وہاں ظلم زیادہ ہے۔ وہ مذہب کے نام پر ہونے والے تشدد کی مثالیں دیتے ہیں کہ تاریخی جنگوں یا جدید دہشت گردی کا تعلق کہیں نہ کہیں مذہب سے جڑا ہوتا ہے۔ مفتی اسماعیل کے کاز اینڈ ایفیکٹ والی بات کے جواب میں جاوید اختر نے کہا کہ ہر چیز کا اگر کاز اور ایفیکٹ ہے تو یہ سلسلہ کہیں رکنا چاہیے، اور جب یہ سلسلہ خدا پر جا کر رکتا ہے کہ وہ آخری ان مووڈ موور ہے تو اس خدا کے بارے میں سوال نہیں کرنے دیا جاتا کہ یہ خدا کہاں سے آیا، پہلے کہاں تھا، اس کا کاز کیا تھا، اور کوئی بھی مذہب زیادہ سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ بہک جاؤ گے۔ ان کے مطابق اس دنیا کی چیزیں انہوں نے بنائی جو انہوں نے سوال کیے۔ جاوید صاحب کی دلیل کا مرکز انسانی درد اور تکلیف تھی کہ ایک بچے کو کینسر ہے، اس میں اس بچے کا کیا قصور؟ جذباتی طور پر ان کی دلیل اثر انداز تھی، لیکن یہ انسانی تجربے پر تھی، نہ کہ سائنسی ثبوت پر، اور انسانی درد اور تکلیف کو سامنے رکھ کر خدا کے وجود کا انکار کرنا کمیونسٹ کی سوچ میں بہت عام ہے کہ دنیا میں اتنا غم کیوں ہے اور میں دکھ میں کیوں ہوں۔ جاوید اختر کے بہت سے دلائل سے مفتی شمائل نے انکاؤنٹر بھی کیا۔ مثلاً جب انہوں نے شدت کی بات کی کہ اگر شراب میں شدت ہے تو مذہب بھی شدت پسندی کی طرف لے جاتا ہے، مفتی شمائل نے کہا کہ خدا کے وجود کا انکار کرنے والے بھی اتنے ہی شدت پسند ہیں جتنے کہ وہ لوگ جو خدا کو مانتے ہیں۔ جتنے جرائم ان جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں لوگ خدا کو مانتے ہیں، ان سے زیادہ ان جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں لوگ خدا کو نہیں مانتے۔ غزہ میں بچوں کی ہلاکت اور دنیا میں دکھ اور درد کے بارے میں شمائل نے کہا کہ ہر تکلیف کی سزا نہیں ہوتی، بعض تکلیفیں والدین کے لیے آزمائش ہیں، اور بعض آزمائشیں اس دنیا کے بعد آنے والی مستقل زندگی میں درجات کی بلندی کے لیے ہیں۔ ہر انسان کو فری ول دی گئی ہے، اور جو اس فری ول کا غلط استعمال کرے گا تو اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور اس دنیا میں اسے اس فری ول کو استعمال کرنے کی مہلت دی جا رہی ہے۔ مفتی شمائل کے مطابق اگر دنیا میں برائی اور تکلیف ہے تو یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے، اس کے نہ ہونے کی نہیں۔ اگر خدا ہے تو ہم سب کو اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور جواب دہ ہونے کے لیے ایول کا ہونا ضروری ہے، ورنہ ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہو سکتے۔ جاوید اختر کے مطابق خدا کا تصور اور اس کے وجود پر بحث ازل سے چلی آ رہی ہے، اور اگر لوگوں کو خدا کے وجود پر فیتھ ہے تو فیتھ میں نہ کوئی لاجک ہے، نہ کوئی منطق ہے، نہ کوئی ثبوت،
اور نہ ہی فیت کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ جاوید اختر کے مطابق دنیا کے تمام مذاہب فیت پر ہی ٹکے ہیں۔ جاوید اختر نے کچھ پوائنٹس پیش کیے کہ اگر خدا کا وجود ہے تو وہ کائنات کی تخلیق سے پہلے کیا کر رہا تھا، اور دنیا کی کسی کتاب میں ڈائناسور کا ذکر نہیں۔ مفتی شمائل نے جواب دیا کہ خدا وقت کا خالق ہے، وقت خدا کی مخلوق ہے، اور اس وقت کی تخلیق اس کائنات کی تخلیق کے ساتھ ہوئی۔ خدا وقت اور سپیس سے بالاتر ہے، خدا ٹائم لیس ہے اور ہم وقت کے پابند ہیں، اور یہ کائنات ایٹرنل نہیں اور نہ ہی یہ ابدی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی بگننگ ہے اور جس کی بگننگ ہے اس کی انتہا بھی ہوگی۔ اور اگر کسی مذہبی کتاب میں ڈائناسور کا ذکر نہیں تو کسی ریاضی کی کتاب میں بھی ڈائناسور کا ذکر نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ریاضی کی کتاب بیکار ہے۔ مفتی شمائل نے کہا کہ خدا کا وجود اس کائنات سے ظاہر ہے۔ اگر آپ کسی طرح جزیرے پر ہوں جہاں کبھی کوئی نہ گیا ہو اور اچانک آپ کو ایک پنک کلر کی بال نظر آ جائے تو آپ سوچیں گے کہ یہ بال کہاں سے آئی، کس نے بنایا، اور یہ پنک ہی کیوں ہے، اور اس کا خالق کون ہے، اور اس کے بنانے کا مقصد کیا تھا۔ یہ سوال آپ کے ذہن میں رہے گا۔ بحث میں 2 راؤنڈ کے بعد کراس کوسچن ہوئے، دونوں سے سوالات کیے گئے، دونوں نے جوابات دیے۔ جاوید اختر کے نزدیک کائنات میں بہت خدا آئے، کسی نے جوپیٹر کو خدا مانا، کسی نے کسی کو مانا، وہ سب فنا ہو گئے، لیکن مفتی اسماعیل کے نزدیک وہ خدا ہی نہیں جو فنا ہو جائے۔ دونوں شرکاء کے نزدیک یہ لفظوں کا مناظرہ تھا۔ جاوید اختر نے انسانی درد کو مرکز میں رکھا، اور یہ درد ہر شخص کی زندگی سے جڑا ہے۔ انہوں نے غزہ، بھوک، جنگوں اور عورتوں پر مظالم کی مثالیں دے کر بیانیہ دیا کہ مذہب اگر لوگوں کو ظالم بنا دیتا ہے، درد کو نظر انداز کرتا ہے، تو اس کی اخلاقی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ فلسفیانہ دلیل تھی، لیکن ان کی اس دلیل کی کمزوری یہ تھی کہ یہ سب خدا کے نہ ہونے کا براہ راست منطقی ثبوت نہیں۔ دنیا میں تکلیف اور انسان کے درد سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں برائی ہے۔ یہ ایک طاقتور احتجاج تو ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے نہ ہونے کا حتمی ثبوت ہرگز نہیں۔ مفتی اسماعیل کی دلیل کی طاقت یہ تھی کہ وہ بحث کو بنیادی ٹولز پر لے جاتے ہیں، اور یہ بھی کہ غلط آلے سے غلط چیز کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دنیا عدالت نہیں، امتحان گاہ ہے۔ اگر یہاں بھی مکمل انصاف ہو جاتا تو آخرت کی کیا ضرورت رہتی۔ یہ کائنات کاز اور افیکٹ کے اصول پر چل رہی ہے، اور ایک انمووڈ موور اسے چلا رہا ہے جو ایک نیسیسری بینگ ہے، اور اس ہستی کا موجود نہ ہونا ناممکن ہے۔ دونوں شرکاء کے دلائل کا موازنہ کیا جائے تو مفتی شمائل کے دلائل منطقی طور پر ایک ضروری ہستی کی ضرورت کو ثابت کر رہے تھے جو خدا کہلاتی ہے۔ یہ بحث خدا کے وجود کو رد نہیں کرتی تھی، بلکہ منطقی طور پر اس کے وجود کو ایک مضبوط وضاحت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اس بحث سے سوچ کو ایک نئی تحریک ملے۔ اس طرح کی بحث سن کر لوگ سوالات کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں، اور انہیں ہدایت مل ہی جاتی ہے، اور جسے ہدایت مل جائے اس پر اللہ کا بڑا کرم ہے، اور ہدایت صرف اسے ملتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے، اور اس سے بڑا خسارہ دنیا میں کوئی نہیں کہ مسلمانوں کی اولاد میں سے کوئی لادین ہو جائے اور خدا کا انکار کر بیٹھے۔ اللہ ایسے لوگوں پر اپنا رحم کرے اور اپنے راہ کی طرف انہیں ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔